बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल माइग्रेशन वर्कर का फैसला तो आप सब ने सुन लिया होगा, अखबार में पढ़ भी लिया होगा। तो थोड़े से इस फैसले में थोड़ी सी चीज़ें जो परेशान करने वाली हैं, हैरानकुन चीज़ें भी हैं। मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि जब उनको पता चल गया है कि ये शख्स यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, जो इसका केस है वो गलत है, फिर भी उन्होंने उसको 6 महीने का टाइम मज़ीद दिया कि 2024 में इसके पेपर ख़त्म हो रहे हैं। जब एक केस की बुनियाद ही गलत हो तो फिर उसको 6 महीने की एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? एक्सटेंशन मीन उसको कहा जा रहा है कि जो आपके पास पेपर हैं, ये पेपर आपके चलेंगे 2024 में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको नहीं देंगे। तो मैं आज थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करूंगा और वो अवामिल भी देखूंगा जिन अवामिल की बुनियाद पर यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसके केस को रिजेक्ट किया, कि कल तक वो सब यहाँ का तारा था, आज एकदम उन्होंने इस केस को रिजेक्ट किया। क्या ये केस की रिजेक्शन सिर्फ एक दिखावा है? 6 महीने बाद हालात चेंज हो जाएंगे तो क्या उसको वो दोबारा यहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे? मैं इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा मैं तारफ़ करा दूँ इसका, मोमिका का, कि मोमिका कौन है, कहाँ से आया, क्यों उसने कुरान जलाना शुरू कर दिया और उसके जो मकासद थे वो क्या मकासद थे, और किस बेस पे उसका जाके केस रिजेक्ट हुआ। उससे पहले जब पेपर लिए थे यहाँ पे तो वो किस बुनियाद पे इसने यहाँ पे से पेपर लिए थे, ये सारा थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर मैं इसको कंप्लीट करूँ। अप्रैल 2018 में ये स्वीडन में आया और यहाँ पे आके इसने दावा किया कि वो इराक के अंदर एक सियासतदान था। इराक का एक सूबा है मूसल, उसका जो इलाका है अल अमादिया, वहाँ का रहने वाला था। 37 साल इसकी उम्र है, 2 इसके बेटे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जब इसने कहा कि मैं सियासतदान था तो उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ अपने फ़ोटोज़ दिखाए कि वह एज ए सियासतदान वो तकरीर कर रहा था मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ये उसने बैकग्राउंड अपना बताया। अब ये अपनी स्टोरी को कन्विंसिंग तरीके से माइग्रेशन वालों को दिखा नहीं सका या प्रूफ नहीं कर सका। अब उसके बाद एक और हाथ है इसके साथ क्या होगा कि जब ये कैंप में रह रहा था तो कैंप के अंदर इसका एक झगड़ा हो गया एक दूसरे पनाहगज़ीन के साथ। अभी गालिबन वो इरिट्रिया का था या इस तरह किसी मुल्क का था, उसके साथ इसका झगड़ा हो गया। मोमिका ने चाकू निकाला और चाकू निकाल के उसको कत्ल करने की धमकी दी। अब उस वजह से इसको कम्युनिटी की सज़ा सुनाएगी, जेल में नहीं भेजेगा, कम्युनिटी की सज़ा सुनाएगी। लेकिन ये उसके नाम के साथ आ गया कि इसने चाकू निकाला था और चाकू की धमकी दी थी। ये उसकी स्टोरी है। जब उसने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने इसको 3 साल के पेपर दिए अप्रैल 2021 में जाके, यानी कि उन्होंने 3 साल बाद इसको पेपर दिए। उन्होंने कहा जी कि हम आपको यहाँ पे परमानेंट स्टेटस नहीं देंगे, आपको टेम्परेरी स्टेटस देते हैं 3 साल का। और 3 साल का जो टेम्परेरी स्टेटस है जो अप्रैल 2021 में इसको मिला था, 2024 अप्रैल में जाके ये ख़त्म हो जाएगा। इसने क्या किया, इसने जब सोचा कि इसके पास टेम्परेरी स्टेटस है और उस टेम्परेरी स्टेटस पे उसको नेशनलिटी यहाँ का नहीं मिल सकती, कोई ऐसा खेल खेला जाए जिससे यहाँ के स्वीडन की जो परमानेंट नेशनलिटी है वो ली जाए, पीआर ली जाए, उसके बाद नेशनलिटी को लिया जाए। तो उसको एक तरीका समझ में आया। यूरोपीय यूनियन के कानून के मुताबिक अगर आपको आपकी जान को आपके मुल्क के अंदर ख़तरा है तो फिर आपको वो उस मुल्क में कभी भी डिपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको इस मुल्क में रखेंगे। तो इसने क्या किया, उसने सबसे पहले जो ड्रामा निकाला, उसने ड्रामा कि मैं कुरान को जलाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकूँगा क्योंकि मैं जब इराक में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे मार देंगे। तो ये एक मेरे लिए आसान रास्ता है। अब उसकी देखें कि उसने जो प्लानिंग की, उस प्लानिंग में सबसे पहले उसने स्वीडिश डेमोक्रेट्स पार्टी जो है, जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है, एसटी, उसको उसने ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के साथ उसने बड़े मुसलमानों के ख़िलाफ़ थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हो गया। और उन पार्टी के लोगों को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो एक्टिव आएँ। और अगर आप देखें जो गालिबन शुरू में कुछ जो परमिशंस आई थी कुरान जलाने की, वो उन पार्टी के वकीलों की तरफ से परमिशन ली गई थी ताकि ये मोमिका कुरान जलाए। इसने जून 23 में तुर्किश एम्बेसी के सामने कुरान को जलाया। एक हफ्ते बाद उसने एक स्टॉकहोम में मस्जिद के सामने, जब ईद उल अज़हा का दिन था, उसने कुरान वहाँ पे जलाया। 20 जुलाई को इराकी एम्बेसी के सामने जलाया। 31 जुलाई को पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने जलाया। अगस्त में ईरानी एम्बेसी, और उसके बाद नेक्स्ट जुमरात वाले दिन उसने स्टॉकहोम मस्जिद के सामने फिर कुरान को जलाया। उसके बाद उसने मालबो में भी ट्राई की,
معلوموں میں بھی غرض ہے کہ اس نے ایک سلسلہ جاری رکھا. اب یہ سلسلہ اس نے کیا جاری رکھا، اس کی جو ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا سائیکو پرسن تھا، اور اس کو شہرت کا بہت زیادہ شوق تھا، سیاستدان بننے کا بہت زیادہ شوق تھا. عراق میں بھی اس نے کوشش کی تھی. اور اگر آپ اس کی یہاں پہ دیکھیں کہ جو بھی وہ قرآن جلاتا تھا اس کے بعد وہ ویڈیوز بناتا تھا، یا اس کے علاوہ جو ویڈیوز بناتا تھا جس میں مسلمانوں کی وہ توہین کرتا تھا نام لے کے، وہ ان ساری ویڈیو کو جو ہیش ٹیگ لگاتا تھا ٹک ٹاک پہ یا کسی اور چیز میں، اس ہیش ٹیگ میں موسٹلی مسلمان ممالک کے نام لکھ کے تو ہیش ٹیگ لگاتا تھا تاکہ اس ملک کے لوگ اس کو زیادہ دیکھیں، خاص طور پر اس ملک کے لوگ جن ملکوں میں ڈیمانسٹریشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کو شہرت کی بہت زیادہ طلب تھی. ایک چیز تو اس کی شہرت چاہیے تھی اس کو، دوسری چیز اس کو پیسہ بھی کمانا تھا. تو اس نے ٹک ٹاک پہ لوگوں سے عطیات جو ڈائمنڈ وصول کرتے ہیں وہ ڈائمنڈز لینے شروع کر دیے ٹک ٹاک کے ذریعے. اس کے علاوہ ان لوگوں سے اپیل کرنی شروع کر دی کہ میری ہیلپ کی جائے، چونکہ میں ایتھیسٹ ہوں. ایتھیسٹ کا مذہب نہیں ہوتا، لیکن ایتھیسٹ کہتا تھا اپنے آپ کو، لیکن ڈکلیئر جو ہوتا تھا وہ چیز وہ مسلم اینٹی مسلم تھا. ایتھیسٹ ہونے میں یہ فرق، ایتھیسٹ ہونے میں اینٹی مسلم ہونے میں ایک فرق یہ ہے کہ جب آپ ایتھیسٹ ہیں تو آپ کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. جب آپ اینٹی مسلم ہیں تو اس کا مطلب آپ ایتھیسٹ نہیں ہیں، آپ کا ایک باقاعدہ مذہب ہے اور وہ مذہب آپ کا اینٹی مسلم ہے. ایون کہ پچھلے دنوں میں اس نے اسرائیل کا جھنڈا اٹھا کے بھی تو اس نے نمائش کی تھی کہ میں اسرائیل کی فیور میں ہوں غزہ کی جنگ کے دوران میں. یہ ساری چیزیں وہ شو کرنا چاہ رہا تھا گورنمنٹس کو کہ میں اب عراق کے اندر جا کے مارا جاؤں گا، اس لیے آپ لوگ مجھے یہاں پہ پیپر دیں. اب دیکھیں تقدیر کے کھیل کیسے کیسے ہوتے ہیں. ادھر یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جو ہی جب اس نے پہلے ترکش ایمبیسی کے سامنے قرآن جلایا تھا اس دن سے وہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. جو باقی سروسز ہیں جو اس کے اینٹی ہیں انہوں نے اس کی پرانی ہسٹری نکالنی شروع کر دی. اب جب پرانی ہسٹری نکالنی شروع کر دی تو پتہ چل گیا کہ یہ شخص وہاں پہ پاپولر موبلائزیشن فورس کا ممبر تھا، اور اس پاپولر موبلائزیشن فورس کے اوپر الزام تھا کہ اس ملیشیا نے عراق کے اندر جنگی جرائم کیے ہیں اور اسلامک اسٹیٹ والوں کو مارا ہے یا باقی لوگوں کو انہوں نے مارا ہے جا کے. اب یہ کہتا تھا میں سیاستدان ہوں، لیکن اس میں اس کے فوٹو، اس میں اس کے انٹرویو سامنے آ گئے. ایک فوٹو میں تو باقاعدہ طور پہ وہ کلاشنکوف یا رائفل اس نے لٹکائی ہوئی تھی اور وردی پہنی ہوئی تھی. یہ اس کے جب سامنے آئے. اس کے علاوہ اس کا جو ریسنٹلی ایک سامنے آیا فوٹو، اس میں دیکھا جا رہا تھا کہ 2022 میں یہ عراقی پارلیمنٹ کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا تھا، اس مظاہرے میں یہ شریک تھا. اب 2021 میں اس کو پیپر میں لے ہیں کہ آپ سویڈن میں رہو، آپ کی جان کو خطرہ ہے عراق میں، اور 2022 میں یہ عراق میں واپس پہنچ گیا، پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا. اس مظاہرے میں اس کی فوٹو وہاں سے کسی نے نکال کے تو پبلش کر دیا کہ یہ بندہ تو یہاں پہ موجود تھا. اس نے کہا تھا جی کہ میں خود جو پاپولر ملیشیا فورس میں رہا ہوں، لیکن میں جنگی جرائم میں ملوث نہیں رہا ہوں. اچھا 2017 میں یہ جس ملیشیا میں تھا، اس ملیشیا کا جو سربراہ تھا، ایک کرسچین ملیشیا تھی، اس کا جو سربراہ تھا اس کا نام ریان الکلانی تھا. اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ عراق سے بھاگا تھا اس ملیشیا کے سربراہ کے جھگڑے کی وجہ سے. ممکن ہے اس کو یہ پسند نہیں آ رہا، ممکن ہے اس کا اچھلنا کودنا باقیوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہو، تو انہوں نے اس کو ملیشیا سے اس وقت نکالا تھا. اس کے بعد یہ بھاگ کے ہوا تھا. اب جب یہ فوٹو اس کے سامنے آئے کہ وہ ملیشیا کے اندر آئے، ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہے، اس کے بعد اسے ریفل اٹھائی ہوئی ہے، تو اس مائیگریشن ڈپارٹمنٹ نے سویڈن کے اندر اس کو طلب کر لیا کہ آپ آئیں، آگے تھوڑی سی ہمیں ایکسپلینیشن دیں. اس کو مائیگریشن ورکر اسٹاک والے آفس میں لے جایا گیا. وہاں پہ کچھ گھنٹوں کے لیے اس کے ساتھ اس کا انٹرویو دوبارہ سے ہوا. اس انٹرویو میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ فوٹو جو پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے ہے یہ 2 نمبر ہے، میں وہاں پہ نہیں تھا. لیکن جو حالات و واقعات بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عراق کے اندر واقعتاً موجود تھا. اب یہ جو فوٹو ہے جس میں اس نے کلاشنکوف اٹھائی ہوئی تھی، اس کے لیے سب سے بڑے خطرے کا باعث بن گیا. اس کے بعد اس نے گیم کھیلنی شروع کر دی کہ سویڈش قانون چونکہ مجھے الاؤ کرتا ہے، سویڈش قانون کو چاہیے کہ آپ وہ مجھے پروٹیکٹ کریں. اگر میں قرآن کو جلاتا ہوں تو یہ سویڈش قانون کی اجازت سے جلاتا ہوں، اگر مجھے کوئی منع کرے گا تو وہ سویڈش قانون کی خلاف ورزی کرے گا.
تو اس نے ایسے بہت سے اقدامات، ایسی تقریریں کرنی شروع کر دی، ٹک ٹاک پہ کہنا شروع کر دیا، پریس کانفرنسز میں کہنا شروع کر دیا، ہر روز موبائل ہاتھ میں لیتا، اور جو بھی اس کو دھمکیاں ہمیز کالیں آتی ہیں عراق سے، ایران سے یا کسی بھی ملک سے، ان کالوں کی وہ ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ چڑھا دیتا یا اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں چڑھاتا کہ دیکھیں جی مجھے یہ دھمکیاں ان ممالک سے آ رہی ہیں۔ خیر اس نے اپنے آپ کے لیے ایک پروف اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ جب میں اپنے ملک واپس جاؤں گا تو مجھے مار دی جائے گا، یہ پروف اس کے کام آئے گا۔ لیکن اب پرابلم کیا ہے کہ جو مائگریشن ویب سائٹ ہے، ان کا جو رول ہے، میں آپ کو ایک لائن کا رول پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے بعض مجرمانہ جرائم یا جیسے جنگی جرائم یا سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے، یا جو سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، انہیں رہائشی اجازت نامہ نہیں دیا جا سکتا۔ جنگی جرائم میں تو یہ ملوث تھا عراق میں، کیونکہ یہ ملیشیا میں تھا، کلاشنکوف اس نے اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ پٹاخے تو چھوڑنے کے لیے نہیں اٹھائی ہوئی تھی، کچھ کام کر تھا۔ سویڈن کی سلامتی کے لیے کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ سویڈن کے لیے اس نے دہشت گردی کے خطرے کے لیول کو 0 سے بڑھا کے 4 تک لے گیا ہے۔ اسی کی وجہ سے جو برسلز میں ہوا، 2 سویڈش لوگ مارے گئے اور شدید زخمی ہو گیا، وہ اسی کی کارستانی کی وجہ سے تھا۔ اس کو یہ راستہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کو یہ راستہ کدھر سے ملا؟ راستہ اس کو ملا، سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں ٹیری جونز تھا، امریکن پادری، اس نے قرآن کو جلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کو امریکہ میں آنے سے روکا جائے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ڈینمارک کا راسموس پلادر تھا، اس نے سویڈن کے اندر کافی دفعہ جلائے، اس کو گورنمنٹ نے روک دیا، تو ویس نے اپنے آپ کو اس چیز پہ ایکٹیویٹ کر لیا۔ اب سویڈش نے اپنے رولز کا، مائگریشن ورکر نے اپنے رولز کا استعمال کرتے ہوئے اس کے پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن کہا کہ 2024 تک اس کے پاس جو پیپر ہیں وہ رہیں گے، اس کے بعد اس کو ملک چھوڑنا ہے اور ملک چھوڑنے کے بعد وہ 5 سال تک سویڈن میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر آپ یہ بھی قانون دیکھیں، یہ اتھارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو ان لمیٹڈ ٹائم یا لمیٹڈ ٹائم دے کہ اتنے عرصے بعد آپ ملک چھوڑ سکتے ہو، اتنا عرصہ آپ ملک میں رہ سکتے ہو، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں۔ لیکن موسٹلی کیسز میں ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس جو پیپر ہیں وہ 2 نمبر ہیں، تو وہ کینسل کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، اور اس کے بعد 4 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ 4 ہفتے کے اندر آپ ملک کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو اب آپ رہ سکتے ہیں، اگر آپ اپیل نہیں کرتے تو 4 ہفتوں کے اندر آپ نے ملک کو چھوڑنا ہے۔ تو اس کیس میں انہوں نے 6 مہینے اس کو دیے، 6 مہینے تک پیپر بھی اس کو دیے۔ اب ہے کیا پیچھے؟ اس کو جو پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک گورنمنٹ کی ایک پارٹی ہے، وہ سپورٹ کر رہی ہے جو امیگرینٹس کے بہت سے خلاف ہے، جو سارے رولز بنا رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کی بھی بہت سے خلاف ہے۔ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی پارٹی کے، انہوں نے اعلانیہ طور پر، بلکہ جو گورنمنٹ کے اندر ان کی تھوڑی سی برانچز آتی ہیں، انہوں نے بھی اعلانیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں۔ جو پرائم منسٹر ہے یہاں کا، اس نے منع کیا تھا ان کو کہ اب ہم گورنمنٹ میں اب ہمیں بچوں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو وہ تھوڑا سا چپ ہوئے۔ تھوڑا سا چپ ہونے کے بعد انہوں نے یہ چیزیں آگے کرنی شروع کر دی ہیں۔ اب دیکھیں، اسلامی تنظیم کا سربراہی اجلاس ہوتا ہے، 56 ممالک کے لوگ، سویڈن بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، چائنا کرٹیسائز کرتا ہے، رشیا کرٹیسائز کرتا ہے، برطانیہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ جان بوجھ کر اشتعال پھیلا رہا ہے اور یہ دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے۔ برطانیہ والوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، میری اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہے۔ امریکنز نے اپنے شہریوں کو کہا جی آپ محتاط رہے یہاں پہ، ان کو بھی پہلے سے پتا تھا، لیکن اس کے باوجود اب جو امیگریشن والوں نے ایک دم کہا جی آپ کو 6 مہینے کا ٹائم آپ ملک چھوڑ دیں، جو مجھے لگتا ہے، جو میرا قیاس ہے، جب سے میرا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ اس وقت باقی لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو لیول دہشت گردی کا بڑا ہوا ہے، لوگوں کے جذبات جو خراب ہیں، یہ تھوڑے سے ڈاؤن میں چلے جائیں۔ اور میں نے یہ دیکھا اپنی ہسٹری میں، مجھے تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں یورپ کے اندر، 20-22 سال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو مسلم مخالف شخص ہو اس کو یہاں سے ڈپورٹ کر کے واپس بھیجا گیا ہو۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، یہ لوگ مسلم مخالف لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کر کے نہیں بھیجتے، وہ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کو وہ یوز کرتے ہیں دوسرے ممالک کو اشتہار ڈلانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یہ ایک نیچرل چیز سامنے چلی آتی ہے ہمیشہ سے۔ تو اس لیے اگر اس کو ڈپورٹ کیا گیا تو مجھے تھوڑا سا حیرانگی ہوگی کہ فرسٹ ٹائم ہوگا کسی کو ڈپورٹ کیا جائے، لیکن چونکہ اس کے وکیل نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اور ہم کیس جیت جائیں گے۔ مومنکا نے خود کہا جی کہ میں تو کبھی یہاں سے
جاؤں گا نہیں، اگر میں جاؤں گا تو سویڈش قانون ہار جائے گا، آنے والے وقت میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ، تھینک یو۔